बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती। तो थेफ्ट क्या है? Whoever intending to take dishonesty any movable property out of the possession of any person without the person's consent moves their property in order to such taking is said to commit theft. अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? Whoever intending to take dishonesty, मीन्स जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट है। Any movable property out of the possession of any person without the person consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. और कोई भी movable property किसी भी पर्सन की पोजेशन से उसकी कंसेंट के बिना, उसकी मर्ज़ी के बिना मूव करना, उसको हम कहते हैं थेफ्ट। अच्छा, अब आते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डिसऑनेस्ट इंटेंशन का क्या मतलब है? बदनीयती, मीन्स किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा, किसी को रॉन्गफुल लॉस करना, या आप कोई चीज़ रॉन्गफुल तरीके से गेन करते हैं। मीन्स अगर मैं किसी बंदे से उसकी कोई चीज़ छीन लेता हूँ तो मैंने उसका क्या किया? रॉन्गफुल लॉस, या उसका कौन सा नुकसान हुआ? रॉन्गफुल लॉस। अच्छा, अब मैंने जो चीज़ उससे छीनी है मैंने क्या किया? रॉन्गफुल गेन किया। तो इसको हम कहते हैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन या बददयानती का मतलब सिंपल ये है कि किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाना या कोई ऐसा फ़ायदा हासिल करना जो फ़ायदा आप हासिल नहीं कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात पे। थेफ्ट जो होती है वो सिर्फ मूवेबल चीज़ों की होती है। ठीक है, वो सिर्फ मूवेबल चीज़ों की होती है, इमूवेबल की नहीं होती। ये बात आपने याद रखनी है। तो मूवेबल चीज़ों का आपको पता होगा कौन कौन सी होती हैं, जैसे मोबाइल हो गया, पेन हो गया, कार, बेड, चेयर, मतलब जो भी चीज़ ऐसी जो हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकें उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इमूवेबल जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ना हो सके उसको इमूवेबल कहते हैं। जब भी कोई शख्स डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आपकी मूवेबल चीज़ को विदाउट कंसर्न, मतलब आपकी मर्ज़ी के बगैर छीने और आपके कब्ज़ा से दूर लेकर जाता है, टेक अवे फ्रॉम योर पोजेशन, इसको हम थेफ्ट कहते हैं। तो सिंपली थेफ्ट, अगर मैं आपको बताऊं, जब कोई शख्स आपकी मर्ज़ी के बगैर आपकी मूवेबल चीज़ को आपके कब्ज़ा से दूर करे उसको हम सिंपली थेफ्ट कहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एक्सटॉर्शन पे। ठीक है, एक्सटॉर्शन का क्या मतलब है? इससे डिसऑनेस्ट इंटेंशन, इसमें एक चीज़ तो आ गई, और दूसरी चीज़ में ये कि मूवेबल भी है, इमूवेबल भी है। थेफ्ट में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें दोनों हैं। और थेफ्ट में क्या था? विदाउट कंसर्न, और इसमें क्या है? कंसर्न। अच्छा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कंसर्न के बारे में। अब ये पेन मेरे पास है, ठीक है, मैं किसी से ज़बरदस्ती छीनता हूँ तो मैंने क्या किया? थेफ्ट किया। अब ये पेन किसी के हाथ में है, मैं उसको कहता हूँ कि आप अपना पेन मुझे दे दो, अगर अपना पेन ना दिया तो मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचा, मतलब मैं उसको धमकी देता हूँ, थ्रेट करता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो बंदा अपने हाथ से मुझे पेन दे रहा है ना। तो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में फ़र्क पता चला आपको? ये चीज़ है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में। थेफ्ट में क्या था? मैं छीन रहा था, और एक्सटॉर्शन में वो बंदा खुद अपनी मर्ज़ी से दे रहा है, डर की वजह से। उसकी कंसेंट है बट नॉट फ्री। कंसेंट नॉट फ्री, ठीक है, उसकी कंसेंट है बट कंसेंट। अगर मैं किसी शख्स को कहता हूँ कि भाई 2 मिनट के लिए आप मुझे अपनी पेन देंगे,
اگر وہ دیتا ہے تو وہ ہو گئی فری کنسن. اگر میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے پین دو نہیں تو میں تمہیں مطلب ماروں گا ای ڈی سی، مطلب اس کو میں کوئی دھمکی دیتا ہوں. یہاں پہ میں نے کنسن کیسے حاصل کی؟ اس کی تھریٹ کر کے. تو یہ کنسن فری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، وہ کنسن فری تھی. اچھا، تو اب یہ ہو گیا موویبل کا. اب آتے ہیں اموویبل پہ. اگر میں کسی شخص کو کہتا ہوں کہ یہ لو اپنی زمین کے ڈاکومنٹس، اس پہ سائن کرو، اگر سائن نہ کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا. اب زمین کیا ہے؟ اموویبل پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے، زمین کیا ہے؟ اموویبل. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے سائن کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کیوں کر رہا ہے؟ مجبوراً، ڈر کی وجہ سے. اب جو تھیفٹ اور ایکسٹورشن ہے، اس میں نہ ہی جان کا خطرہ ہے اور نہ ہی کسی گریویس ہارٹ کا خطرہ ہے. جسٹ تھریٹ ہے، بٹ امیجیٹ ڈینجر نہیں ہے. وہ تب ہوگا جب میرے ہاتھ میں پسٹل ہوتی، تو وہ چیز اس میں نہیں ہے، مطلب جان کا خطرہ اس میں نہیں ہے. اچھا، اب آتے ہیں رابری پہ. ٹھیک ہے، دیٹ رابری. ایکچولی رابری جو ہے وہ خود کچھ نہیں ہوتا. ان ایوری رابری دیر از آئدر تھیفٹ اور ایکسٹورشن. رابری میں تھیفٹ ہوتی ہے یا ایکسٹورشن ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ تھیفٹ جو ہے وہ رابری کب کہلائے گی اور ایکسٹورشن رابری کب کہلائے گی؟ اچھا، اب ایک شخص تھا، اس سے میں نے تھیفٹ کی، اسے میں تھیفٹ کر رہا تھا، موبائل چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، بٹ وہ نہیں دے رہا تھا. تو میں نے کیا کیا؟ پسٹل نکال لیا. جب میں نے پسٹل کے زور پر اس سے چھینا، تھیفٹ بیکمس رابری. کیونکہ تھیفٹ اس وقت تک تھا جب تک اس میں گریویس ہارٹ یا جان کا خطرہ نہیں تھا. تو تھیفٹ جو ہے وہ رابری تب بنتی ہے جب اس میں امیجیٹ ڈینجر ٹو لائف یا گریویس ہارٹ آ جائے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی رابری. اب ایکسٹورشن پہ آتے ہیں کہ وہ رابری کب بنتا ہے. اگر میں کسی شخص کو فون کرتا ہوں کہ مجھے 50 لاکھ بھیجو نہیں تو میں تمہارے بچے کو گولی مار دوں گا، تو وہ مجھے منع کرتا ہے، یہ ہو گئی ایکسٹورشن. تو اسی ٹائم میں ویڈیو کال کر کے اس کو اس کی بچے کی ویڈیو دکھاتا ہوں، دیکھو یہ تمہارا بچہ میرے قبضے میں، اب جان کا خطرہ آ گیا نا. تو ایکسٹورشن کیا بن گئی؟ رابری. ٹھیک ہے. تو جب ایکسٹورشن میں یا تھیفٹ میں امیجیٹ ڈینجر ٹو لائف یا گریویس ہرٹ آئے تو اٹ بیکمس رابری. موسٹلی جوڈیشل ماجسٹریٹ سول ججز کے ایگزام میں جو ہیں اس ٹائپ کے کوشچن پوچھے، ان ایوری رابری دیر از آئدر. تو ہر رابری میں کیا ہوتا ہے؟ یا تھیفٹ یا ایکسٹورشن. تو یہ جو ٹاپک ہے ہمارا تھیفٹ، ایکسٹورشن، رابری، ڈکیتی کا، یہ ایک سول ججز جو بھی کمیشن کے ایگزامس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس میں ہر چیزیں آپ سے ایک ایک چیز ڈیٹیل میں پوچھی جائے گی. وہ آپ نے اس کو کانسیپٹ کلیئر کر کے پھر ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آتے ہیں ڈکیتی پہ. ٹھیک ہے، رابری بھی ہو گئی، اب آتے ہیں ڈکیتی پہ. اگر آپ کے ساتھ ایک بندہ پسٹل لے کے کھڑا ہو جائے تو آپ سوچیں گے کہ اس کو میں کچھ مار وار کے پسٹل چھین لوں گا. اور اگر آپ کے سامنے 5 بندے کھڑے ہو جائیں تو آپ یہ سب سوچیں گے بھی نہیں. تو جو رابری ہے وہ 5 یا 5 سے زیادہ لوگ کریں، سو اٹ ول بیکم کال ڈکیتی. ٹھیک ہے، رابری 5 یا 5 سے زیادہ بندے کریں وہ کیا کہلائے گی؟ ڈکیتی. اب موسٹلی ایگزامس میں یہ پوچھا جاتا ہے، ان ایوری ڈکیتی دیر از ہاؤ مینی پیپل؟ تو 5 اور مور، 5 یا 5 سے زیادہ لوگ ہوں گے تو اس کو ہم ڈکیتی کہیں گے. اچھا، اب آتے ہیں ان کی پنشمنٹس پہ. ٹھیک ہے، یہ تھیفٹ ہو گیا، ایکسٹورشن، رابری، ڈکیتی، یہ میں نے آپ کو ان کی ڈیٹیلز ساری بتائیں جو مین پوائنٹس تھی. اب ان کی پنشمنٹس کیا ہوتی ہیں، ان کو کتنی ہوتی ہیں؟ تھیفٹ کی سزا کتنی ہے؟ تھیفٹ کی سزا ہے جنرلی
3 سال. لیکن کچھ تھیفٹ ایسی ہوتی ہیں جیسے آٹو تھیفٹ مینس گاڑی وغیرہ کی چوری, جو بھی چیز آٹو موبائل میں آتی ہو, گاڑی, موٹر سائیکل, کوئی بھی مشینری, وہ آٹو تھیفٹ میں آ جائے گی. اور اس کے علاوہ کوئی سرونٹ چوری کرتا ہے اپنے مالک کی, یا تھیفٹ ان ڈویلنگ ہاؤس مینس جو تھیفٹ سڑک کے اوپر ہے اس کی سزا الگ ہے, اور تھیفٹ ڈویلنگ ہاؤس کی سزا الگ ہے. سمپلی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ سادی تھیفٹ کی سزا 3 سال ہے, باقی جو تھیفٹ ہیں ان کی سزا 7 سال ہے, ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ, تھیفٹ پہ. اسی طرح ایکسٹورشن کی سمپل سزا 3 سال ہے, اور اگر آپ کسی کو دھمکی دے کے وہ کر رہے ہیں تو اس کی سزا بڑھ جائے گی. اور رابری میں سزا 3 سے 10 سال ہوگی, اور ڈکیتی کی سزا 4 سے 10 سال ہوگی. تو تھیفٹ, ایکسٹورشن, رابری اور ڈکیتی کا تعلق کیسے بنا؟ وہ ایسے کہ تھیفٹ میں کیا تھا, ڈس آنیسٹ انٹینشن کے ساتھ کسی کی موبل پراپرٹی کو وداؤٹ کنسنٹ ٹیک اوے فرام ہز پوزیشن کرنا. تو باقی بھی ایکسٹورشن, رابری میں نے آپ کو سب بتا دیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں, اور بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو آگے جا کے کام آئیں گی. اچھا, لاسٹ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ اگر کوئی شخص ایک بار چوری کرتا ہے اور پکڑا جائے تو اس کو سزا ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ دوبارہ چوری کرے مینس اس کو سزا ہو جاتی ہے, وہ باہر چلا جاتا ہے اپنی سزا کاٹ کے, اس کے بعد اگر دوسری چوری کرتا ہے کہیں پہ اور پھر پکڑا جاتا ہے تو اس کی سزا پہلے اس کو 3 سال ملی تھی, اب اس کو سیم چوری کی سزا 3 سال نہیں ملے گی, ٹھیک ہے, اب اس کی سزا 10 سال یا 14 سال تک جا سکتی ہے. دیکھیں آفنس سیم ہے, پچھلی بار اس نے تھیفٹ کی تھی تو اس کو سیم ہی چوری پہ, فار ایگزامپل اس نے کوئی پیسے چرائے تھے تو اس کو 3 سال سزا ملی سیم, ابھی بھی اس نے پیسے چرائے ہیں تو اس کو اب 3 سال نہیں ملے گی. لاء میں یہ ہے کہ اگر دوسری بار کوئی بندہ پکڑا جائے تو اس کی سزا ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ریکارڈ پڑا ہوتا ہے کورٹس میں ادھر ادھر, ایف آئی آر کی کاپیز یہ وہ, تو اس میں پھر اس کو سارا ریکارڈ چیک کر کے تو وہ اس کی سزا ایکسٹینڈ کی جاتی ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ. یہ بھی ایگزامس میں پوچھے جاتے ہیں کہ ایک بار چوری کرے 3 سال والی سزا کاٹ کے آتا ہے ایک کرمنل, تو سیم چوری اگر دوسری بار کرتا ہے تو اس کی سزا کتنی ہوگی, تو 10 سے 14 سال تک جا سکتی ہے. تو آج کا یہ لیکچر تھا آج کا ہمارا, تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم اس ٹائپ کے لیکچرز بناتے جائیں گے لاء کے حوالے سے, بیسک چیزیں. تو آپ ان کو فالو کرتے جائیں اور کانسیپٹ کلیئر کرتے جائیں. آپ کی لاء گیٹ ہو, سول جج کے ایگزام ہو, لاء آفیسر, اے ڈی پی پی کی جو بھی جابس آتی ہیں, لاء انسپیکٹر ہو گیا, مینس جو بھی لاء سے ریلیٹڈ پی ڈی ایس پی کی جابس آتی ہیں, تو ان کے لیے یہ چیزیں آپ نے مسٹ پڑھنی ہے, کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ لاء کے ہر ایگزام میں یہ چیزیں اینی ہاؤ میں نے ہر پاس پیپرز میں دیکھی ہوئی ہیں, خاص کر کے یہ ٹاپک تھیفٹ والا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.